बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं फरहान मलिक के हवाले से, वहीद मुराद के हवाले से, अहमद नूरानी के भाइयों के हवाले से जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं। एक नौजवान सहाफ़ी की बहादुरी काम आ गई। इसलिए जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर वहीद मुराद को FIA वाले पेश कर चुके होंगे इस्लामाबाद में अदालत में, और पेश करने के बाद वो वहीद मुराद का जो रिमांड है वो लेकर जाएंगे। और ये मुमकिन हुआ नौजवान सहाफ़ी सोबान इफ्तिखार की बहादुरी की वजह से। वहीद मुराद को रात उनके घर से बाकायदा तौर पर नामालूम अफराद आए और आकर ले जाने लगे। उस वक्त उनके दोस्तों को खबर दी गई और बहुत नज़दीक उनके दोस्त नौजवान सहाफ़ी सोबान इफ्तिखार, उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता है वहीद मुराद, वो पहुंचे और पहुंचकर फिर सोबान इफ्तिखार ने बताया कि वहां डाले थे, काला डाला था और ब्राउन कलर का डाला था और एक और डाला था और पुलिस की गाड़ी भी थी। उन्होंने कहा वो पहुंचे और पहुंचकर फिर वो वहीद मुराद को ले जा रहे थे। उन्होंने अपनी बाइक पर उनका पीछा किया और सोबान इफ्तिखार को फिर उनमें से कुछ लोगों ने उतर कर रोक कर मारा, बेतहाशा मारा, और उसका मोबाइल फोन गन पॉइंट पर उन्होंने पासवर्ड जानने के बाद ले लिया, अपने साथ ले गए, उसके मोबाइल फोन छीन लिए, उसकी बाइक तोड़ दी। और उसके बाद जब वो वहीद मुराद को ले गए तो सोबान इफ्तिखार ने ये तमाम माजरा बताया। सोबान इफ्तिखार को वो मार पीट कर वहीं फेंक गए और वहीद मुराद को ले गए। शोर मचा। जाहिर है कि वहीद मुराद उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता है, सऊदी अरब का इदारा है। हमारी इस वक्त जो इंतजामिया है वो बैनुल अक़वामी बदनामी के बंदोबस्त कर रही है। सऊदी अरब का इदारा है, उस इदारे से वाबस्ता सहाफ़ी के साथ ये काम किया गया है। उर्दू न्यूज़, वहीद मुराद urdunews.com के लिए काम कर रहे थे और उनको जब ले जाया गया तो उसके बाद सहाफ़ियों ने, मतीउल्लाह जान उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने, दीगर दोस्तों ने शोर किया, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई और फिर उस आवाज़ के उठाए जाने के बाद सोबान इफ्तिखार की जो गवाही थी और उनकी जो कोशिश थी, उस कोशिश के नतीजे में हुआ ये कि अब इतना प्रेशर पड़ा है कि वहीद मुराद को प्रोड्यूस कर दिया गया है। वगरना वहीद मुराद गायब किया गया था, गिरफ्तार तो हुआ नहीं था, गायब किया गया था। उनकी अहलिया शीना नवाज साहिबा वो भी एहतजाज कर रही थी। उनकी खुशदामन ने, उनकी सास साहिबा ने अदालत से रुजू किया था और अदालत ने यह बताया था कि मातहत अदालत से रुजू क्यों नहीं करते। यानी अदालत ने दरखास्त पे एतराज ये उठाया कि मातहत अदालत से रुजू करो, यहां क्यों आ गए हो। हमारी अदालतें अब सहाफियों के अगवा होने पर यह बताएंगी कि जाओ बाबा माफ करो, कहीं और जाओ। ये हमारी अदालतें बताएंगी। इस वक्त इस मुल्क में यह चल रहा है। तो वहीद मुराद के केस में क्या डाला जाता है एंटी स्टेट इदारों के खिलाफ, यह भी हमारे सामने आ जाएगा, कुछ देर में पता चल जाएगा। फरहान मलिक का केस ऑन द अदर हैंड, फरहान मलिक के केस में हमने क्या देखा कि फरहान मलिक को कल जुडिशल कर दिया गया था, कहीं पेश नहीं किया गया। उसके बाद वफाकी तहकीकाती इदारे के हुक्काम अपना मेहमान बनाकर ले गए, फरहान मलिक को उन्होंने अपना मेहमान बना के रखा। और फिर जब पेश किया अदालत में तो एक और शख्स जो पहले से गिरफ्तार था और उस शख्स से तफ्तीश पहले से चल रही थी, उस शख्स ने फिर यह बताया कि मेरा जो मालिक है, मैं एक डिब्बा कॉल सेंटर में काम कर रहा था और मेरे डिब्बा कॉल सेंटर का जो मालिक है वो मालिक है फरहान मलिक। और ये बताने के बाद उन्होंने जब ये कह दिया कि ये साहब हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अदालत में पेशी हुई उस शख्स ने छुपते छुपाते ये भी कहा कि यार इनसे तो मैं लॉकअप में दौरान तफ्तीश कह रहा था, इनका हुलिया देखकर, इनकी गुफ्तगू सुनकर पढ़े लिखे मजहबी तमीज़दार आदमी लगे, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो ये हमें पता चल रहा है। अब ये जो शख्स है सैयद मोहम्मद आतिर हुसैन सन ऑफ सैयद अफजल हुसैन सब्जवारी, और इसके साथ है हसन नजीब आलम और दीगर, ये इन्वॉल्व हैं इन थेफ्ट ऑफ क्रेडेंशियल्स, फाइनेंशियल डाटा ऑफ क्रेडिट कार्ड्स ऑफ फॉरेन। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक केस मुल्की बैनुल-अक़वामी सतह का, और उस केस में फरहान मलिक जो हैं उनको अब डाल दिया गया है कि वो कॉल सेंटर चला रहे हैं। कोई ताल्लुक नहीं है फरहान मलिक का इस कॉल सेंटर से।
فرحان ملک نے صحافت کی ہے اور صرف صحافت کی ہے. پہلے ڈائریکٹریٹ یوز تھے، اب اپنا ادارہ چلا رہے تھے رفتار، اور اب فرحان ملک کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. ان پر جو ایف آئی آر پیش کی گئی تھی، جہاں جج صاحب نے جوڈیشل کر دیا تھا فرحان ملک کو، اس ایف آئی آر میں بھی 5 لائنیں تھیں اینٹی اسٹیٹ. اینٹی اسٹیٹ کیا ہے نہیں بتایا گیا. کس ویڈیو کا کون سا کانٹینٹ، کون سی شخصیت، کون سے الفاظ اینٹی اسٹیٹ ہے نہیں بتایا گیا. اور اب فرحان ملک کو ایک ایسا کال سینٹر جس سے لوگوں کو وہ کال کی جاتی ہیں کہ ذرا آپ کے پاس ایک پن آئے گا، بتائیے گا آپ کا اکاؤنٹ خطرے میں ہے، معلومات دیجئے گا، اور پھر اس کے بعد ان کا کریڈٹ کارڈ، ان کا بینک اکاؤنٹ خالی کر لیا جاتا ہے. ایک ایسا کال سینٹر چلانے والا فرحان ملک کو قرار دے دیا گیا ہے. 5 دن کا ریمانڈ ہو گیا فرحان ملک کا. 5 دن کے ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ فرحان ملک کی اب عید ایف آئی اے حکام کی مہمان نوازی میں وہ میزبان ہوں گے، فرحان ملک ان کے مہمان رہیں گے، وہاں پر گزرے گی. یہ ہمارے حکام نے یقینی بنا لیا ہے. تو ظاہر ہے یہ جہاں سے بھی کیا جا رہا ہے وہاں سے کیا جا رہا ہے. کچھ نقاب پوش گرفتار کر لیتے ہیں، کچھ باقاعدہ طور پر سامنے آتے ہیں، آ کر گرفتار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد صحافی پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. یہ پہلے بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے. نواز شریف حکومت میں، زرداری حکومت میں، عمران خان حکومت میں اسد کے گھر پہ جا کر اس اسد کو مارا پیٹا تھا، بطی اللہ جان کو اٹھایا تھا، اس کے علاوہ کچھ دیگر لوگوں کو اٹھایا گیا تھا. لیکن جس شدت کے ساتھ اب کیا جا رہا ہے یہ اس پہلے سے کہیں زیادہ ہے. اور عمران خان کے دنوں میں جب ہوا تو کرنے والے وہی ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت میں شیریں مزاری صاحبہ ہوئیں، فواد چودھری صاحب ہوئے، دیگر لوگ ہوئے. یہ باقاعدہ طور پر عدالت کو بھی بتاتے تھے کہ جی دیکھتے ہیں. عدالت فوری طور پر بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ کیا کر رہے ہو، اور گھنٹوں کے اندر عدالت حکم دیتی تھی کہ بازیاب کرو، اور اس کے بعد بندہ چند گھنٹوں کے اندر بازیاب بھی ہو جاتا تھا. مطی اللہ جان صاحب کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا، اور دیگر لوگوں کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر بازیاب ہو گئے، ضمانت ہو گئی، معاملات ٹھیک ہو گئے. اب کی بار جو کیا جا رہا ہے وہ مختلف ہے، اور یہ سب کے ساتھ کیا جائے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ہمارے سینئر بھی اور ہمارے سورسز بھی بتا رہے ہیں کہ باری باری سب کی باری یہ کیا جائے گا. اب ان حالات میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں آپ حکومت. میں نے آپ کو بتایا نا، عمران خان صاحب کی حکومت میں فواد چودھری صاحب ہوئے، شیریں مزاری صاحبہ ہوئیں، دیگر وزراء ہوئے، وہ کہتے تھے ہم دیکھتے ہیں اور ہم پتہ کرتے ہیں اور یہ نہیں برداشت کیا جائے گا. عدالت کو کہتے تھے کہ ہم اس سلسلے میں کارروائی کرتے ہیں، اور بندہ بازیاب ہوتا تھا، چیزیں سامنے آتی تھیں، یہ سلسلہ جاری رہے، یہ نہیں کیا جاتا تھا. اب کی بار باقاعدہ طور پر حکومتی شخصیات، یہ پی ڈی ایم حکومت میں ہوا، عمران ریاض غائب تھا، اور میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ، انتہائی بے شرمی کے ساتھ کہتے دیکھا، نہیں جی وہ صحافی نہیں ہے، یہ کیس ہی نہیں ہے کہ وہ صحافی ہے یا نہیں ہے، وہ غائب ہے اور آپ حکومت ہے. عطا اللہ تارڑ کو میں نے یہ باتیں کرتے ہوئے دیکھا انتہائی بے شرمی کے ساتھ کہ نہیں جی وہ صحافی کہاں سے آ گیا، انسان ہے، اس ملک کا شہری ہے، اس ملک کے قوانین جو اس کو گارنٹی کرتے ہیں حفاظت، وہ قوانین جتنے آپ پر لاگو ہوتے ہیں اتنے اس پر لاگو ہوتے ہیں. غائب کر دیا گیا. ارشد شریف شہید کے کیس میں تو ان لوگوں نے انتہا کر دی تھی. رانا ثناء اللہ انتہائی شرم سے آری وزیر، انہوں نے کہا تھا کہ جی ارشد شریف شہید کی جو شہادت ہے اس کے تانے بانے سلمان اقبال سے، عمران خان سے، سونے کی اسمگلنگ سے جڑتے ہیں. یہ ہم نے ان لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور اب کی بار یہ بار بار جمہوریت چلانے والے، بار بار حکومت میں آنے والے اس سے آگے چلے گئے. خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا؟ خواجہ آصف صاحب پہنچے ایوان، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہیں سیاستدان حدود کراس کرتے ہیں، کہیں صحافی حدود کراس کرتے ہیں، اور کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، صحافی بھی انسولیٹڈ نہیں ہے، ان حالات سے بالکل لا تعلق تو کوئی نہیں ہے. یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے. یعنی ہمارے ملک کا وزیر دفاع، یہ ادارے وغیرہ جس کے انڈر آتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، کوئی لا تعلق نہیں ہے، اور وہ دفاع کر رہا ہے، کسی شخص کے اغوا کا دفاع کر رہا ہے، دن دہاڑے اٹھائے جانے کا دفاع کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں گمشدگی کا، اغوا کا، مار پیٹ کا، ایک صحافی کو لہو لہان کر دینے کا دفاع کر رہا ہے، اور یہ ہمارا وزیر دفاع کر رہا ہے. تو ہم اس جگہ اس حکومت میں پہنچ چکے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو حکومت ہے نا،
لوگوں کی اس حکومت سے نفرت کی وجہ یہ شکلیں زہر لگنے کی وجہ ہے. یہ شکلیں اسی لیے زہر لگتی ہیں کہ یہ لوگ اب صرف جھوٹ بولتے اور یہ غلط کام کا دفاع دھڑلے سے کرتے. ان کو یہ بھی نہیں لگتا کہ کم از کم یہ بتا دیں میں پتہ کرتا ہوں, میں چیک کرتا ہوں, دیکھ لیتے, بتاتے ہیں آپ کو کیا کیا جا سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد کوئی رول پلے کریں, کہیں فون کریں, کہیں رابطہ کریں, بات کریں, بتائیں کہ ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے, بڑا پریشر ہے. لیکن یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے. احمد نورانی کے بھائیوں کے کیس میں بھی آپ دیکھیے کہ اب تک کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. احمد نورانی کے بھائی غائب ہیں اور ہمارے ہاں عدالتیں ان تمام معاملات پر مہلت دے رہی ہیں, آگے بڑھا رہی ہیں. یہی کام سیاستدانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہی کام عدالتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پر اسلام آباد میں ایک عدالت جس میں 8 جج صاحبان تھے, وہ 8 جج صاحبان جو کہتے تھے بلاؤ 24 گھنٹے میں لے کر آؤ, بازیاب کرو ورنہ تم پر نوٹس کر دوں گا, تو اس عدالت میں مزید جج صاحبان آ گئے ہیں اور تمام اہم معاملات, تمام پامالیوں کے معاملات ان جج صاحبان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ جج صاحبان معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ صاف طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے. تو مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں, آوازیں دبا دی گئی ہیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا, یہ خود بتایا جا رہا ہے. وزیر دفاع کہہ رہا ہے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. آپ کس طرح مبرہ تھے؟ آپ ڈیل کے تحت بات کرتے تھے. آپ باقاعدہ طور پر بتا کر کہ اتنا بولوں گا آپ کے خلاف اور مجھے چھوڑ دینا, آپ یہ ڈیل کرتے تھے. جب آپ کہتے تھے ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا, یہ والی بھی ہارے, وہ والی بھی ہارے, وہ والی بھی ہارے, جیتے کون سی, تو آپ ڈیل کے تحت بات کرتے تھے. شرم نہیں آتی آپ کو؟ عمروں کے کس حصے میں پہنچ چکے ہیں؟ ذمہ داریاں آپ کو انسٹالڈ رجیم میں کیا دی گئی ہیں, اور اس کے بعد آپ کی گفتگو دیکھیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ نام نہاد جمہوریہ میں آپ ایک حکومت کے وزیر ہوتے ہوئے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. مطلب کبھی صحافی کو پہلے سے رکھا ہوا ہے, قانون توڑتے ہوئے غائب کر دیا جاتا ہے, اور غائب کر دیے جانے کے بعد اس کو آپ پتہ ہی نہیں کروا سکتے. ایک صحافی کو گرفتار کیا ہوا ہے, عدالت حکم دیتی ہے, اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کے بعد نئی FIR دے دیتے. ایک صحافی کو گھر سے اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں افغان ہے, یہ افغان ہے, پھر اس کے بعد اس کے دوست کو مارتے پیٹتے ہیں, پھر اس کے بعد پیش کرنے پر نہیں آتے, پریشر بنتا ہے, پیش کرتے ہیں اور اس کو کسی ایک اینٹی اسٹیٹ الزام کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو سعودی حکام اب ان سے بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ بھی دیکھیے, یہ آپ کو بھی دیکھنا ہوگا جو کیا جا رہا ہے اس حکومت کی جانب سے. ممکن ہے کہ اس پر بھی کیس بنے, یہ جو کہا جا رہا ہے نا, آپ بھی دیکھیے اس پر بھی کیس بنے کہ آپ پاکستان کی بدنامی کی وجہ بن رہے ہیں. آپ غیر ملکیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات دیکھو, ان سے شکایت کر رہے ہیں, آپ پاکستان کی بدنامی کی وجہ بن رہے ہیں. بدنامی کسی کا نام لینے سے نہیں ہوتی, بدنامی برے کام کرنے سے ہوتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.